जी आदाबर्ज़ है। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और जितने भी लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उन सबको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस बज़्म में हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं। और नहायत लुत्फ़ रहता है उस वक्त जब आप तमाम दोस्तों से गुफ्तगू होती है। आज की गुफ्तगू अहम है, आज की गुफ्तगू बेहद संजीदा है। आज की गुफ्तगू हमारे उन बुनियादी मसाइल से इबारत है जिन मसाइल पर हमने इधर उधर गुफ्तगू तो सुनी मगर कभी भी उनके जड़ को नहीं देखा और उनके हल की तरफ हम आमादा नहीं हुए। इसलिए आज की गुफ्तगू हम जब बैठेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि उन पर ज़रा खुले दिल से बात करें, और दूसरा वो बात करें जो हमने इससे पहले कभी की नहीं है या तस्लीम नहीं किया। देखिए, दुनिया का हर शख्स गलती करता है, उसी तरह दुनिया की हर कौम भी गलती करती है। लेकिन जब आप गलती करते हैं तो अहम यह है कि आप न सिर्फ उस गलती का इदराक करें, उस गलती को तस्लीम करें, बल्कि साथ ही साथ ये तय करें कि वो गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन इसके लिए उस गलती का इदराक करने या गलती को तस्लीम करने से भी ज़्यादा एक चीज़ अहम होती है, और वो ये होती है कि आप उस गलती की माफ़ी मांगें। यहाँ अभी कुछ दोस्त आते होंगे तो फिर ज़ाहिर है हम उस तफसील से गुफ्तगू कर पाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं तो ज़रा आ जाएं। और जब तक मैं आपको दो तीन चीज़ें अर्ज़ कर दूँ, वो ये कि एक तो यहाँ बहुत कम मौका मिलता है कौमी लिबास पहनने का। ज़ाहिर है यहाँ की ज़िंदगी मुख्तलिफ है, और आपको ज़ाहिर है काम करना होते हैं, और हम अगर शलवार कमीज़ पहनते हैं तो लोग समझते हैं कि कोई मकामी हमारा फेस्टिवल है तो जब ही हम शलवार कमीज़ पहन रहे हैं। लेकिन आज चूँकि यौम आज़ादी था तो हमने कहा कि ठीक है, आज बाकी लोग क्या देखेंगे या क्या सोचेंगे इसकी फ़िक्र नहीं करते, और आज हम शलवार कमीज़ ही पहनेंगे। बहुत कम ऐसा मौका होता है, शायद साल में कोई एक या दो बार ऐसा मौका आता है। वो जो हमारी बेगम एक दोस्त की शादी में वो उनको कलकत्ता जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ से वो कुछ कुर्ते ख़रीद लाईं, और वो जो चुस्त पजामे हैं वो भी। उसी तरह जो हमारी अम्मा हैं वो कभी कभी कुछ इसी अंदाज़ की चीज़ें भेज देती हैं, या मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो वो भी ऐसी जो शलवार कमीज़ है वो हवाले कर देती हैं। तो वो काफ़ी सारे कपड़े तो मौजूद हैं लेकिन उनको पहन नहीं सकते, और मेरे ख्याल में कई ऐसे जोड़े होंगे अब जो मैंने यहाँ ले तो आया शौक़ में, लेकिन वो अब तक मैं पहन नहीं पाया। खैर, तो आज आज़ादी का दिन था, यौम आज़ादी का मौका था, तो आज मैंने कहा कि आज हम शलवार कमीज़ पहनते हैं और इस अंदाज से हम शामिल हो जाते हैं। तमाम दोस्तों को जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं या जो पाकिस्तानी हैं, दुनिया के किसी भी कोने पर मौजूद हैं और जो इस बज़्म का हिस्सा हैं, उन्हें जश्न आज़ादी की, यौम आज़ादी की बेइंतहा मुबारकबाद। और कुछ ही देर बाद जो हमारे हिंदुस्तान के दोस्त हैं वो 15 अगस्त को अपना यौम आज़ादी मनाते हैं, यानी अब से कोई आधा घंटा बाद उनका यौम आज़ादी शुरू हो जाएगा। तो उनको भी पाकिस्तानियों की जानिब से आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैंने पहले भी कहा था कि हम सबको अब ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान ज़िंदाबाद कहने के लिए हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहने की ज़रूरत नहीं है, और इसी तरह हिंदुस्तान ज़िंदाबाद कहने के लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने की ज़रूरत नहीं है। हम पाकिस्तान ज़िंदाबाद और हिंदुस्तान ज़िंदाबाद वक्त कह सकते हैं। ये बहुत अहम है। मुझे आज सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर देखने को मिली जिनमें अफ़गानिस्तान के कुछ दोस्त पाकिस्तान के परचम की बहुत सारे परचम वो जला भी रहे थे, कुछ उन्होंने पाँव के नीचे रौंद रहे थे। ये वो रवैये हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। याद रखिए कि कुछ अरसे पहले जब कुछ तस्वीर ऐसी सामने आई थी जिनमें हमारे एक बलोच रहनुमा रईसानी साहब, उन्होंने भारत का परचम उस पर वो खड़े थे, तो हमने इसी कुव्वत से उसकी मज़म्मत भी की थी। इसी तरह अगर हिंदुस्तान में कोई पाकिस्तान के परचम की तौहीन करता है, या अफ़गानिस्तान में कोई पाकिस्तान के परचम की तौहीन करता है, या पाकिस्तान में कोई किसी और मुल्क के परचम की तौहीन करता है, तो ये मेरे ख़्याल में एक नादुरुस्त अमल है। इसकी हमें खुलकर मज़म्मत करना चाहिए, क्योंकि ये वो रवैये हैं जो कभी भी हमें मिल बैठने नहीं देंगे, बल्कि हमारे एक दूसरे के लिए एतमाद में वो मुसलसल कमी का बायस बनेंगे। इसलिए ये
بے انتہا ضروری ہے کہ ہم نفرتوں کو جگہ نہ دیں. نفرت کی بجائے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اختلاف کریں، کیونکہ جب آپ اختلاف کرتے ہیں تو اختلاف کا حل موجود ہے. یعنی جب آپ دوسرے شخص کے، اگر میرا آپ سے کوئی اختلاف ہے، یا جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ضروری نہیں ہے کہ درست ہو، اس میں بے شمار اختلافی پہلو نکل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں میری تذلیل شروع کر دیں یا میں آپ کی تذلیل شروع کر دوں تو پھر ہمارے لیے ساتھ بیٹھنا دشوار ہوگا. زیادہ بہتر ہوگا کہ میں آپ میری بات سے اختلاف کریں اور پھر اس پہ گفتگو کی جائے، اور جب گفتگو کریں گے تو کچھ باتیں آپ کی مجھے سمجھ آ جائیں گی، کچھ باتیں میری آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، اور اس طرح ایک بیچ کا راستہ نکل جائے گا جس میں نہ تذلیل ہوگی، جس میں نہ توہین ہوگی، اور جس میں اعتماد بڑھے گا. تو اس لیے مکالمت اور گفتگو کا راستہ وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور یہی میرے خیال میں ایک اچھے ملک، ایک اچھی قوم کا دروازہ کھولتا ہے، اور ترقی یہیں سے نکلتی ہے. ایک اور چیز مجھے آج بڑی خوشگوار لگی، وہ یہ کہ ٹویٹر پر ایک پیج ہے پاکستان ڈیفنس، ہزاروں اس کے فالوورز ہیں، اور عموماً جب ہم ٹویٹر پہ میں لکھ رہا ہوتا ہوں تو کئی بار اس ہینڈل کی طرف سے خاصی کبھی کبھی تو سخت گفتگو بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی میں ماضی میں دیکھتا رہا الزامات عائد کرنا یا القابات دینا، اس انداز کے بھی معاملے پیش آتے رہے. لیکن آج ایک خوشگوار واقعہ تھا، اور وہ یہ کہ اس ہینڈل کی طرف سے، یعنی پاکستان ڈیفنس کی طرف سے یہ لکھا گیا کہ ہم آزادی کی، یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہیں ان لوگوں کو جن سے ہم اکثر اوقات اختلاف کرتے ہیں. اور اس کے نیچے بہت سارے دیگر صحافیوں کے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی ٹیگ کیا گیا تھا. اور یہ اس لحاظ سے یہ عمدہ بات ہے کہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں آگے لے جا سکتا ہے. اختلاف ضروری ہے، اختلاف طاقت ہے کسی قوم کی، اختلاف ہمارے بیچ یا انسانوں کے معاشروں کے بیچ قوت کی علامت ہوتا ہے. ہم مضبوط، یہ جملہ سمجھیے گا، آپ نے اب تک سے سنا ہوگا کہ ہم تمام تر اختلافات کے باوجود مضبوط اور مستحکم ہیں. یہ ایک بہت بکواس جملہ ہے، یہ ایک بہت گھٹیا جملہ ہے. ہمیں یہ کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم تمام تر اختلافات کے باوجود، تمام تر متنوع رنگوں کے باوجود، مختلف آراء کے باوجود بھی مضبوط اور مستحکم ہیں، تمام تر تقسیم کے باوجود بھی متحد اور مستحکم ہیں، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس اختلاف، اس تنوع کی وجہ سے مستحکم ہیں. کیونکہ جو قوم اپنے اندر تنوع رکھتی ہے، جو قوم اپنے اندر گفتگو رکھتی ہے، مختلف آراء رکھتی ہے، اپنے اندر تقسیم رکھتی ہے، اور اس تقسیم کو گفتگو کے ذریعے اور مکالمت کے ذریعے حل کرتی ہے، وہ قوم دنیا کی سب سے مضبوط قوم ہوتی ہے. جہاں گفتگو کا معاشرہ پیدا ہو جاتا ہے، جہاں گفتگو کا رویہ پیدا ہو جاتا ہے، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو یہ مجھے ایک اچھی بات لگی اس ہینڈل کی طرف سے کہ اس نے ان تمام لوگوں کو جس کے حوالے سے پورا سال سخت گفتگو کی جاتی رہتی ہے یا کبھی کبھی عجیب و غریب قسم کے القابات دیے جاتے ہیں اختلاف کی بنیاد پر، اس ہینڈل کی طرف سے کہا گیا کہ آئیے گفتگو کرتے ہیں. اور میں نے وہاں بھی یہ لکھا کہ ہم تمام لوگ پاکستان اس مٹی کے لوگ ہیں. ہم تمام، اس میں اختلاف تو ضروری ہے، میں سوچتا ہوں تو میں اختلاف تو کروں گا، میں پڑھتا ہوں تو میں اختلاف تو کروں گا، مگر وہ اختلاف اس لیے ہے کہ میں جو جانتا ہوں وہ اپنی قوم کو بتاؤں، یہ سمجھتے ہوئے کہ ضروری نہیں ہوگا کہ وہ میرا کہا کوئی الہامی ہے یا میرا کہا کوئی آسمانی ہے. وہ ایک عام آدمی کی رائے ہے، اور وہ رائے ایک ایسے شخص کی ہے جس نے دنیا گھومی ہے، ایک ایسے شخص کی ہے جو کتب پڑھتا ہے، ایک ایسے شخص کی ہے جو سوچتا ہے، ایک ایسے شاعر کی ہے جو اپنی زبان سے بھی واقف ہے، اپنی ثقافت سے بھی واقف ہے، اور جو اپنی قوم کے بارے میں اپنا وقت خرچ کرتا ہے اور سوچتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی قوم ترقی کرے. وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی بات درست ہو، مگر اس بات پر ہم سب کو متفق ہونا چاہیے کہ آپ کی بات کا ٹھیک یا غلط ہونا اہم نہیں ہے، زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اس قوم کے لیے بات کر رہے ہیں. یہ کہنا کہ جی فلاں نے پیسے لے لیے ہوں گے، یہ کہنا کہ جس نے مطالبات کیے ہیں وہ افغانستان کا ایجنٹ ہے، یا جو اپنے حقوق کے لیے بات کرے گا وہ فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ ان سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. ہمیں اپنی قوم کے لوگوں کو اپنانا پڑے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو نکل آئے ہیں وہاں پر، اب ہم اس معاشرے میں نہیں رہتے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے جن کے ضمیر سلامت ہوں، جو اپنی ایک زندگی اچھی انداز سے گزار سکتے ہوں، لیکن وہ یہ نہ سمجھتے ہوں کہ یہ صرف
کافی ہوگا کہ میں ایک اچھے انداز سے زندہ رہ پا رہا ہوں یا کھا پی رہا ہوں، تو یہ میں اپنی قوم کو اس وقت لاوارث چھوڑ دوں، یا اپنے ملک کو لاوارث چھوڑ دوں، یا ان لوگوں کو لاوارث چھوڑ دوں جن کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہ ظاہر ہے میں اس غریب قوم سے ہی دعاؤں سے اور اس کی محنت سے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تو اگر میری زندگی بہتر ہو گئی ہے تو اب میں اس قوم کو بالکل لاوارث چھوڑ دوں، اور میں عشق و عاشقی کی جو شاعری جو میں واقعی کرنا بھی چاہتا ہوں، جو مجھے خود پسند ہے، میں اس کی طرف پھر لوٹ جاؤں، اور جو میرے لفظ ہیں جن کا مجھے حساب دینا ہے ان کو میں بالکل الگ کر دوں، یا اب صرف اپنے جذبات کے ساتھ جوڑ دوں۔ دیکھیے یہ ہے وہ رویہ جو ہمیں آگے لے جائے گا، لیکن اس حوالے سے کچھ چیزیں ہمیں سمجھنا ہوں گی۔ وہ یہ کہ بطور قوم ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، اور وہ غلطیاں کی ہیں اسی لیے ہم اس وقت اس نہج پر ہیں۔ اس وقت عالمی سطح پر پاکستان کی بات کوئی توجہ سے سننے والا نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ یہ آپ جتنا کہہ لیجئے کہ جی ہمارے ملک کے پاس وسائل ہیں اور ہمارے ملک کے پاس پہاڑ ہیں اور ریگستان ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہم چھٹی ایٹمی طاقت ہیں اور دنیا کی 18ویں سب سے بڑی فوج ہیں، اور اس سے دنیا آپ کی بات نہیں سن رہی ہے۔ دنیا میں پاکستان کا جیسے ہی آپ نام لیں گے، کسی بھی ہوائی اڈے پر چلے جائیں، کسی بھی دوسری جگہ پر چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا، آپ کی بات کو سمجھا نہیں جا رہا۔ تو اس لیے میرے خیال میں زیادہ اہم یہ بات ہوگی کہ آپ سب سے پہلے تو اس نقطے کو سمجھیں، وہ یہ کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو نہ صرف ہم نے تسلیم کرنا ہے، بلکہ تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ماننا ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں اس کی معذرت کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جتنے بھی پاکستان میں سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سب متفق ہیں کہ بنگال میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ سب متفق ہیں کہ بنگال کے لوگوں کی جو ڈیمانڈز تھیں وہ قانون کے مطابق تھیں، ان کے مطالبات بہت سارے درست تھے، زیادہ تر ان کے مطالبات درست تھے، ان پر سیاسی گفتگو ہونا چاہیے تھی، ان کے خلاف فوج کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب جو انٹیلیجنسیا ہے ہماری، یا جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں، وہ تمام تر اختلافات کے باوجود اس موضوع پر متفق ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کرنے کے باوجود کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے آج تک بنگال کے ان لوگوں سے معذرت نہیں کی ہے آفیشلی۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں آپ کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم سے جب طاقت کا استعمال ہوا تو اس میں غلطیاں ہوئیں، ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ہمارے ہاتھوں سے بے شمار بے گناہ لوگ مارے گئے۔ یاد رکھیے دنیا میں جب بھی شہری علاقوں میں فوجیں تعینات کی جاتی ہیں، وہ ملک چاہے کتنا ہی کوئی سیولائزڈ ملک ہو جائے، وہ فوج چاہے کتنی ہی کوئی سمجھدار فوج ہو جائے یا بہت ہی تربیت یافتہ فوج ہو جائے، امریکہ کی فوج ہو جائے، لیکن جب آپ اسے شہری علاقوں میں لگاتے ہیں تو وہ ظلم کرتی ہے، اس سے ظلم ہوتے ہیں۔ سب نہیں کرتے، سارے فوجی نہیں کرتے، لیکن ہر فوج میں جب آپ ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں آپ جنگی حالات کا سامنا کر رہے ہیں، یا آپ کو کیونکہ فوج تو تیاری جنگ کے لیے ہوتی ہے، اسے جب کسی شہری علاقے میں بھیجا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ بالکل جنگ کی طرح سے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے، تو اس سے ظلم ہوتا ہے۔ اس میں اس فوجی کا قصور نہیں ہوتا، بلکہ اس فوجی کو اس شہری علاقے میں بھیجنے والے کا قصور ہوتا ہے۔ ایک فوجی جو بنا ہے محاذ پہ لڑنے کے لیے، دشمن کی فوج سے لڑنے کے لیے، جب آپ اسے شہری علاقے میں ڈالیں گے، بھیجیں گے، وہ کوئی بھی فوج ہو، وہاں پر خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات بھی ہوں گے، وہاں بچوں کا قتل بھی ہوگا، وہاں آدمیوں اور معصوم شہریوں کا قتل بھی ہوگا، وہاں تشدد کے واقعات بھی آئیں گے، وہاں نفرت کے واقعات بھی آئیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ جیسی فوج جو بڑی پروفیشنل اور بڑی تہذیب یافتہ فوج ہے، عراق میں ابو غریب جیل میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح افغانستان میں کئی مقامات پر جس انداز کی بھیانک کاروائیاں ہوئیں وہ ہمارے سامنے۔ اسی طرح اس سے پہلے چلے جائیں تو جب برطانیہ کی فوج تھی یا الجزائر میں فرانس کی فوج تھی، تو وہاں کس انداز کی انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی ہیں، تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی فوج کو جب بھی آپ شہری علاقوں میں لگائیں گے، وہ شہری علاقہ آپ کا ہو یا کسی اور ملک کا، اس کے ساتھ وہ فوج پھر زیادتیاں کرے گی۔ کشمیر کے اندر بھارت کی ایک بہت بڑی تعداد میں فوج ہے، تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ جہاں فوج ہو، عام علاقوں میں فوج ہو،
وہاں زیادتی کے، وہاں انسانی حقوق کی پامالیوں کے، وہاں ماورائے عدالت قتل کے واقعات پیش نہ آئیں۔ اس لیے فوجوں کو شہری علاقوں میں، کیونکہ فوج سے لڑنے کے لیے بنتی ہے، فوج کو شہری علاقوں میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے، نہ انہیں اس انداز سے اپنے ملک کے، خاص طور پر اپنے ملک کے لوگوں کے خلاف انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ بنگال میں جو کچھ ہم نے کیا، پاکستان میں ہر پڑھا لکھا شخص، پاکستان میں ہر سوچنے والا شخص اس بات پر متفق ہے کہ ہم سے وہ زیادتی ہوئی تھی۔ لیکن اگر ہم سے وہ زیادتی ہوئی تھی، اگر ہم نے وہ غلطی کی، تو اس میں کیا عار ہے کہ ہم بنگال کے لوگوں سے معذرت کریں، باقاعدہ معذرت۔ ہم بنگال کے لوگ، ان تمام لوگوں کو جو اس سے متاثر ہوئے، انہیں یہ یقین دلائیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے معذرت کرتے ہیں۔ ہم آج وہ جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی فہرستیں جمع کریں گے، اور ان کو جو کمپنسیشن ہو سکے گی وہ ہم کریں گے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم غریب ہیں، ہم نہیں کر سکتے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہم سے، جن کے باپ یا بھائی یا بہنیں یا کوئی بھی شخص ہم سے متاثر ہوا ہے، وہ ہمارے ملک کا شہری ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یاد رکھیے کہ جب مشرقی اور مغربی جرمنی دو الگ الگ ممالک تھے، اور مشرقی اور مغربی جرمنی کے درمیان دیوار بنی ہوئی تھی، ایک بہت طویل دیوار، بہت اونچی دیوار، اور ہر جگہ پر پہرے تھے۔ جب بھی مشرقی جرمنی سے، جو کمیونسٹ جرمنی تھا، اس سے کوئی شخص مغربی جرمنی کی طرف، یعنی جو کیپٹلسٹ جرمنی تھا، اس کی طرف آنے کی کوشش کرتا تھا، وہاں کے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں اسے گولی مار دیا کرتے تھے۔ یہاں پر اس وقت جرمن چانسلر تھے ہیلمٹ کول۔ غالباً انہوں نے اعلان کیا کہ جب بھی کوئی مشرقی جرمنی کا شخص مغربی جرمنی میں آ گیا، اگر وہ دیوار کراس کر گیا، تو وہ مغربی جرمنی کا شہری ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی عرصے بعد لوگ وہاں سے، جو مشرقی جرمنی میں بھوک، افلاس، قطاروں میں لگ کے وہ چینی اور دیگر جو کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ خریدا کرتے تھے، بہت ساری فروٹس تھے جو انہوں نے دیکھے بھی نہیں تھے، ان کو صرف وہی فروٹس ملا کرتے تھے جو کمیونسٹ علاقوں میں اگا کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کو دوسری دنیا سے ایک طرح سے کاٹ کے رکھا گیا تھا۔ وہ چھٹیاں منانے بھی کمیونسٹ علاقوں میں ہی جایا کرتے تھے۔ ان کے ہاں اگر کوئی کیپٹلسٹ علاقے میں جایا کرتا تھا تو پہلے یہ طے کیا جاتا تھا کہ اس کی فیملی کو ایک ساتھ نہ جانے دیا جائے، اس کے بچے اور بیوی وہیں روکے جائیں، اور پھر وہ اپنے مغربی جرمنی میں اپنے رشتہ داروں سے بھی مل سکتا ہے، یعنی آدھا خاندان پیچھے رہے گا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ اس انداز کے کا معاشرہ تھا وہ کمیونسٹ جو جرمنی تھا، مشرقی جرمنی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب ہیلمٹ کول یعنی مغربی جرمنی کے چانسلر نے یہ اعلان کیا کہ جو مشرقی جرمنی سے جو آئے گا وہ مغربی جرمنی کا شہری ہوگا، تو اس کے بعد جو عوام کا جو دباؤ تھا دیوار کی طرف، وہ وہاں پر مختلف علاقوں میں وہاں مظاہرے شروع ہو گئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ دیوار گر گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی اور مغربی جرمنی وہ دوبارہ سے متحد ہو گئے۔ انسانی تاریخ میں یہ بہت کم واقعات ہوئے ہیں۔ ایک ملک جو ٹوٹ جائے وہ بڑی مشکل سے دوبارہ ملتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا دو ممالک کا آپس میں ٹوٹنے کے بعد مل جانا۔ شمالی اور جنوبی کوریا کی مثال آپ کے سامنے ہے، ان کے واپس ملنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس بیچ میں کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، نفرتیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو ایک نیریٹو بلڈ ہوتا ہے، اس کے بعد آسان نہیں ہوتا کہ وہ سرحدیں ختم ہو جائیں۔ تو اس لیے ایک چیز جو اس صرف ایک جملے سے کہ مشرقی جرمنی کا کوئی بھی شہری وہ جب دیوار عبور کر کے ہمارے پاس آ جائے گا تو اسے ہم اپنا شہری تسلیم کریں گے، اس جملے کی وجہ سے اس جملے کا بڑا کنٹریبیوشن تھا اور اس کا آپ نے اثر دیکھا۔ اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام لوگ، بنگلہ دیش کے وہ تمام لوگ جو ہماری وجہ سے متاثر ہوئے، میں صرف یہ ایک ممکنہ حل بتا رہا ہوں، آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ باقاعدہ معذرت کرنے کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ بنگال کے تمام لوگ جو ہم سے متاثر ہوئے ہیں، اگر وہ یہ بتا دیں کہ یہ میرا بھائی یا میری بہن یا کوئی اور شخص، ہمارے گھر کا کوئی شخص وہ اس سے متاثر ہوا تھا آپ کے جرم کی وجہ سے، تو اسے پاکستان کی شہریت دی جا سکتی ہے، اسے کوئی مراد دی جا سکتی ہیں تاکہ یہ نفرت کا یہ سلسلہ ختم ہو۔ دیکھیے، دوسری عالمی جنگ سے قبل ہٹلر نے یہاں یہودیوں کی آبادیاں اڑا دیں، یہاں معذوروں کو قتل کر دیا گیا، یہاں یہ سوچ کے ان معذوروں کو مارا گیا، یا وہ بچے جو معذوری کے ساتھ پیدا ہو رہے تھے، اپاہج تھے، ان بچوں کو یہ سمجھ کے یہ اس اعلان کے ساتھ قتل کیا جاتا تھا کہ وہ اس معاشرے کا مفید پہلو نہیں بنا سکتے، یا معاشرے کے
جو پروڈکٹیوٹی ہے اس میں وہ شامل نہیں ہو سکتے، معاشرے پر وہ بوجھ ہوں گے. ایسے لوگوں کو قتل کیا جاتا رہا. یہودیوں کے لاکھوں خاندان قتل کر دیے گئے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب وہ جنگ ختم ہوئی تو جرمنی نے واضح انداز سے نہ صرف اس غلطی کو مانا بلکہ ان تمام لوگوں سے معافی مانگی، ان تمام لوگوں کے لیے کمپنسیشن رکھی. آج بھی جرمنی کا قانون یہ ہے کہ نازی دور میں اگر کسی کے خاندان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، وہ شخص آئے اور آ کے وہ یہ بتایا کہ فلاں شخص تھا، اس کے پاس وہ کاغذ کوئی دستاویز ہونا چاہیے جو یہ ثابت کر دے کہ وہ شخص جرمنی میں اس کا خاندان یا دادا یا دادی کوئی متاثر ہوا ہے. ایسے شخص کو اسی وقت جرمنی کی شہریت دے دی جائے گی. نہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو جرمن زبان آتی ہے یا نہیں، نہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے ٹیکس دیا یا نہیں، نہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کی سوشل سروسز کا کیا ہوگا، کچھ نہیں. اس شخص کو فوراً ہی جرمنی کی شہریت دے دی جائے گی، صرف اس بات پر کہ وہ اس کا خاندان جرمنی کی فوج یا جرمنی کے نازیوں کی وجہ سے متاثر ہوا ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ اور پھر یہ قانون بنایا گیا کہ آئندہ کوئی شخص اس جرم کو کبھی بھی گلوریفائی نہیں کر سکے گا. وہ جرم ہے، اسے جرم کہا جائے گا. وہ نسل پرستی تھی، وہ انسانیت کا قتل تھا. یہ قانون میں لکھا گیا ہے کہ اسے انسانیت کا قتل کہا جائے گا. اسے کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کوئی اچھا کام ہوا تھا. اسے مانا جائے گا کہ وہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے. یہ بڑے واضح تھا. گزشتہ روز بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جب جرمن چانسلر، ایک اور جرمن چانسلر تھے ولی برانڈ، وہ جب پولینڈ گئے اور وہاں پر وہ ان مارے جانے والے جرمن فوج کے ہاتھوں اور جرمن نازیوں کے ہاتھوں مارے جانے والے ان یادگار پر وہ جو پہنچے اور وہاں پر جا کے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، تو اس سے پورے یورپ میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ جرمنی واقعی اب بدل چکا ہے. جرمنی اب پہلے کی طرح کا نازی جرمنی نہیں ہے. جرمنی اب اس سلسلے سے نکل آیا ہے اور یہی وجہ تھی کہ یورپی یونین کے لیے راہ ہموار ہو گئی. اب یورپی یونین میں جرمنی کو مرکزی مقام اس لیے حاصل ہے. اسی طرح اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کی معذرت کر کے آگے بڑھیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہو گئی ہیں، وہ ہم نے نہیں کی، ہمارے 50 سال پہلے لوگوں نے کر دی تھیں. اس ملک میں اگر جمہوریت اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہے تو ہماری نسل کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے دادا یا ہمارے باپ کی نسل کا قصور ہے. ان کو اس وقت محنت کرنا چاہیے تھی. ہم آج محنت کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو ایک جمہوری پاکستان ملے. اسی طرح جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں، بلوچوں کی آپ کے سامنے ہے مثال. بلوچ جب شروع دن سے وہ علیحدگی کے نعرے نہیں لگا رہے تھے، وہ مسلسل زیادتیوں اور ایسی زیادتیوں جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں، اس کے بعد وہ کیا کریں؟ وہ کس سے وہ انصاف کہہ کے بھی تھک گئے، وہ قانون کہتے ہوئے بھی تھک گئے، وہ ریاست کہتے ہوئے بھی تھک گئے. وہ کریں کیا؟ آپ ان کے سامنے جائیں، وہ کم ہیں تعداد میں، ان کے پاس طاقت کم ہے، آپ جائیں ان کے ریسورسز چھین لیں. آپ چاہیں اور چینی کمپنیوں کو میں نے ابھی کچھ عرصے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ایک معاہدہ تھا جس میں تانبے اور سونے کی جو ایک کوریڈور ہے بلوچستان میں، جو بہت بڑا ایک علاقہ ہے، وہ چین کے ساتھ ایک معاہدے میں یہ سی پیک میں دیا گیا اور اس میں 90% چین کا اور 10% پاکستان کا. اور ظاہر ہے جو 10% پاکستان کا ہوگا اس میں بلوچستان کے لوگوں کو کیا ملے گا؟ پھر وہاں بلوچستان میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں جو چینیوں نے چائنا ٹاؤنز بنا لی ہیں، اس میں بلوچ ہی نہیں جا سکتے. وہ کیا کریں؟ وہ کوئی اب بھی چیخ رہے ہیں، کوئی بندوق اٹھا لیتے ہیں، کوئی پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں. اس کا نتیجہ تو کبھی بھی اچھا نہیں نکل سکتا. یقین کیجئے کہ جتنے بھی بلوچ بیٹھے ہیں، وہ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو یہ منوائیں کہ بھائی جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں، اب آپ کا علاقہ ہے، ہم آپ کے علاقے کے وسائل کو نہیں نوچیں گے، یہ آپ کے علاقے کے لوگ ہیں، آپ اپنے علاقے کے وسائل اپنے لوگوں پر خرچ کیجئے، ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دیں گے، آپ اپنی حکومت کے فیصلے بھی خود کیجئے، ہم آپ کو سیکیورٹی دیتے ہیں، بیرونی سیکیورٹی ہم دیتے ہیں آپ کو، آپ اپنے ملک کو گورن خود کیجئے، اپنے علاقے کو گورن خود کیجئے. تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل تو ہمارے حل ہو سکتے ہیں، پشتونوں کے مسائل جو ہیں. اور اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ان کے دل جیتیے، اور پھر جب آپ دل جیت چکیں، ان کے مسائل آپ ان کے سننے لگ جائیں، وہ ٹیبل پر بیٹھ جائیں، تو اس کے بعد پھر آسانی ہے نا. جب آپ وہ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے تو اس کے بعد اگر اس کے بعد بھی جو بلوچ ہیں اور کہیں گی کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تو ریفرنڈم کرائیں، ان کو جانے دیں. پھر اگر دل جیتنے کے بعد بھی کوئی نہیں رہنا چاہتا، اگر ہمارے مسائل زیادہ تر وہ ہیں جو ہم نے خود پیدا کیے ہوئے ہیں. ہم یہ سوچتے تو ہیں
کہ ہم اب طاقت سے ان سب لوگوں کو دبا لیں گے، لیکن طاقت سے مسلسل مسائل اور وسائل وہ تباہ ہوتے رہتے ہیں، مسائل بڑھتے رہتے ہیں، وسائل آپ کے ختم ہوتے رہتے ہیں. آپ اپنی قوت اپنے اوپر جب لگانا شروع کر دیں گے تو آپ تھک جائیں گے بطور قوم. آپ نے آگے بڑھنا ہے تو غلطیاں تسلیم کر کے ان کی معذرت کر کے آگے بڑھیے. پاکستان میں ابھی عرض کیا جو قبائلی ہیں ان کا مسئلہ ہے، اور جو پشتون ان کا مسئلہ ہے، ان کی 2-3 نسلیں ہیں جو اس جنگ میں جس جنگ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا. ایک سوویت یونین اور امریکہ کی جنگ تھی، ہمارا کیا تعلق تھا اس جنگ میں داخل ہونے کا؟ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بننے کا ہمارا کیا ضرورت تھی؟ کیپٹلسٹ بلاک میں ہمیں کیوں جانے کی ضرورت تھی؟ ہمیں اپنی قوم کو دیکھنا چاہیے تھا، اپنے قوم کے مفادات دیکھنا چاہیے تھے. اپنے ملک میں ہم نے اسلام امن کا مذہب تھا، کبھی ہمارے یہاں اس طرح کا خون ریزی نہیں ہوئی تھی، کبھی ہمارے یہاں خود کچھ دھماکے نہیں ہوئے تھے. ہم نے اپنا ملک اس پورے معاملے کی وجہ سے غیر محفوظ بھی بنایا اور امریکہ کے حوالے بھی کر دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ملک میں خون ہی خون پھیل گیا، اور اس طرح ہمارے ملک کی وجہ سے افغانستان بھی ڈی سٹیبلائز ہو گیا. وہاں پر اس وقت کمیونسٹ حکومت تھی، سوویت یونین کو کمیونسٹ حکومت نے بلایا. ہمیں بیچ میں نہیں آنا چاہیے اس معاملے میں. وہ امریکہ جانے اور سرد جنگ جانے اور وہ جانے. ہم اپنے وسائل، اپنا خون، اپنے لوگ، اپنی تہذیب، اپنا معاشرہ کسی اور ملک کے حوالے کیوں کریں؟ نہیں سوچا گیا. یہ بھی ہم نے نہیں کیا. ہم تو اب آج کی نسل ہے، یہ ہم سے 30 سال 40 سال پہلے کے فیصلے ہیں. ہم تو چھوٹے تھے، بچے تھے. کئی لوگ ایسے ہوں گے جو ہماری نسل ہے، اس نے تو وہ فیصلے نہیں کیا. ہم تو اس دور میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں. اس دور میں جو نصاب تعلیم ہمیں پڑھایا گیا ہے وہ آخری چٹان اور نسیم حجازی والا، اور وہ ہم پڑھے ہوئے لوگ ہیں نا. ہم نے تو وہ فیصلے نہیں کیے تھے. ہم نے تو نہیں کہا تھا ملک میں جہادی بناؤ. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اسلام کا مذہب جو ہمارا مذہب ہے، جو امن ہے، صدیوں سے چل رہا ہے، کیا نیا اسلام بنا دیا ہم نے؟ یہ جو ہر طرف دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق تھا؟ 1400 سال پرانا مذہب ہے. 1400 سال میں کب ہوئے تھے خود کش دھماکے؟ 1400 سال میں کب انسانوں کی اس طرح گردنیں کاٹی گئی تھی اور فٹ بال بنا کے کھیلا گیا تھا؟ یہ کون سا مذہب تھا؟ یہ والا مذہب تو نہیں تھا. ہم تو ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ بھی رہے ہیں، ہم مسیحیوں کے ساتھ بھی رہے ہیں، ہم یہودیوں کے ساتھ بھی رہے ہیں، ہم دیگر کے ساتھ بھی رہے ہیں. کبھی یہ حال تو ہم نے نہیں دیکھا تھا. یہ اسلام کون سا آ گیا ہے؟ یہ اسلام تو کبھی نہیں تھا اسلامی تاریخ میں. یہ جو حال ہم نے دیکھا ہے، اور یہ کیوں ہے؟ یہ مفاد پرست عناصر جو ہمیشہ مذہب، عقائد، نظریات ان کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، اور جو بھی عمومی طور پر، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، معذرت کے ساتھ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہوتا ہے، وہ اس بین الاقوامی سازش میں وہ بیچارہ، کیونکہ اس نے زیادہ چالیں نہیں سیکھی ہوتی ہیں، علم میں بھی وہ پیچھے ہوتا ہے، اس کے پاس ظاہر ہے علم، وہ مذہبی علم زیادہ ہوتا ہے، دینی علم زیادہ ہوتا ہے، وہ یہ دنیا کے چالیں نہیں سمجھ سکتا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے، اور اس کو جہاد کے نام پہ انہوں نے استعمال کر لیا. تو اب کیا کریں؟ اب یہ ہے کہ صاحب ان پشتونوں سے معذرت کریں، ان کے جو تحفظات ہیں، جو مطالبات ہیں، ان کو تسلیم کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، وہ مسائل حل کریں. وہ کہہ رہے ہیں جی ماورائے عدالت قتل کے جو معاملات ہیں ان کی تحقیق ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ لاپتہ ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کریں، ان پہ مقدمات چلائیں، اگر جرم کیا ہے تو سزا دے دیں، نہیں جرم کیا چھوڑ دیں. بالکل اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں جی علاقے سے مائن ختم کریں، اچھی بات ہے. ہمارے علاقے میں کیا کر رہے ہیں مائن، اگر وہاں پر اب طالبان نہیں ہے تو اس لیے یہ وہ طریقہ ہے. اسی طرح سرائکی ہیں، ان کے کچھ تحفظات ہیں، بیٹھیں حل کر لیں. اسی طرح گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، ان کی بے شمار مسائل ہیں. گلگت بلتستان کا علاقہ دستور پاکستان کے تحت پاکستان کا صوبہ نہیں بن سکتا، یہ ہم جانتے ہیں. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دیں، انہیں زیادہ سے زیادہ ان کے وسائل پر ان کا حق دیں، ان کو زیادہ سے زیادہ ایسے اقدامات کریں اور ایسے ان کو قانون سازی کی اس طرح سے طاقت دیں تاکہ ہم ان کے دل جیت سکیں، تاکہ کل اگر ریفرنڈم ہو وہاں پر تو وہ کہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں ملنا ہے. اگر آپ ان کے دل نہیں جیتیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ آپ وہ دل میں نفرت رکھ کے، اور جب بھی ان کو موقع ملے گا وہ ظاہر ہے وہ پاکستان کے خلاف فیصلہ دیں گے. ہمارے مسائل اس طرح سے حل ہوں گے. پھر پاکستان کے اندر جو مختلف لوگ مختلف آراء رکھتے ہیں، ارے بیٹھیے بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو ایک بندہ ہے، اس کی رائے مختلف ہے تو ٹھیک ہے بیٹھیے، یہ تو اچھی بات ہے، رائے ہے نا اس کی. جب تک کہ میں کسی شخص کو تشدد کی جانب آمادہ نہیں کرتا، جب تک کہ میں اس ملک کا دستور نہیں توڑتا، جب تک کہ میں اس ملک کا قانون نہیں توڑتا، جب تک کہ میں تشدد یا نفرت انگیزی نہیں پھیلاتا، میں ایک مختلف رائے رکھ دے رہا ہوں. میرے الفاظ، آپ نے میرے منہ سے کبھی گالی نہیں سنی ہوگی، آپ نے میرے منہ سے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں پر تشدد کیا جائے یا فلاں کے خلاف فلاں پر حملے کیے جائیں. آپ نے میرے منہ سے کبھی اس طرح کے الفاظ نہیں سنے ہوں گے. آپ میرے منہ سے سنیں گے ڈس ایگریمنٹ، اختلاف، فلاں ریاستی بیانیہ ہے غلط ہے،
فلاں ریاستی پالیسی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ریاستی پالیسیوں پر ہم جیسے لوگ تنقید کریں، کیونکہ ہم اگر تنقید نہیں کریں گے تو یہ آگے معاشرہ نہیں بڑھ سکتا. کیونکہ پھر تو جو حاکم ہیں، جو 70 سال سے پالیسیاں بنا رہے ہیں، وہ پھر ایسی پالیسیاں بنائیں گے اور پھر ہمارے بچے کہیں گے جی ہمارے باپ کی جنریشن نے وہ ہمارے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا. اگر ہم اسی طرح بھٹو کے سامنے بھٹو کی سزا کے وقت کھڑے ہو جاتے تو یہ معاملہ نہ نکلتا. اگر ہم اسی طرح ضیاء کے دور میں یہ جو برباد کر رہے تھے ہمارے ملک کو، ہم اس وقت کھڑے ہو جاتے تو آج ہمارا ملک یہاں نہیں ہوتا. اسی طرح آج کے دن، جشن آزادی کے دن، پاکستان کے 71 سال مکمل ہونے کے دن، ہم جب آج یہ تہیہ نہ کر لیں کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی، اس ملک میں دستور کی بالادستی ہوگی، اس ملک میں ہم اپنے شہریوں کو، چاہے پشتون ہو کہ سندھی ہو کہ پنجابی ہو کہ مہاجر ہو کہ بلوچ ہو یا ہمارے زیر انتظام جو علاقے ہیں کشمیر اور گلگت بلتستان، کوئی بھی شخص ہو اس ملک میں رہنے والا، اس ملک کے جغرافیے کا حصہ کوئی بھی شخص، ہم اس کے ساتھ انسانی حقوق کی زیادتی نہیں ہونے دیں گے. ہم ہر صورت میں اس کو بالکل مساوی سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم اس ملک سے کوٹا سسٹم ختم کر کے میرٹ کو لے کے آئیں گے. ہم اپنا نصاب تعلیم اچھا کریں گے. ہم اپنے ملک میں معیاری تعلیم دیں گے. ہم اپنے ملک میں تحقیق کو جگہ دیں گے. ہم اپنے ملک میں سائنس کو جگہ دیں گے. ہم اپنے ملک میں سوالوں کو جگہ دیں گے. یہ وہ رویے ہیں جو ہمیں کرنا ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی راستہ ہم اختیار کرتے ہیں تو کل ہمارے بچے ہم سے ٹھیک یہی سوال کریں گے کہ آپ کے دور میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے اس وقت. اب اگر آج ہم نے یہ لڑائی نہ لڑی تو آپ کے بچوں کو پھر یہ ٹھیک یہی لڑائی لڑنا پڑے گی. اگر ہمارے ماں باپ پاکستان میں جمہوریت کی لڑائی لڑ لیتے تو آج ہمارا ملک اور مستقبل محفوظ ہوتا. اسی طرح اگر ہمارے دادا جب پاکستان بنا تھا اس وقت وہ اس ملک کو جمہوریت کی پٹری سے نہ اترنے دیتے، سب کھڑے ہوتی پوری قوم کہ ہم نے پاکستان بنایا ہے، ہم اس کو آمریتوں کی طرف اور دستور کی جو مفلوج کرنے کی طرف نہیں لے کے جانے دیں گے. ہم نے پاکستان جس طرح سے بنایا تھا، جس ایگریمنٹ پہ بنایا تھا، قرارداد پاکستان کے تحت بنایا تھا، اس ملک میں جو 4-5 اہم منسٹریز ہیں وہ سینٹر میں ہوں گی، باقی تمام لوگ خود مختاری کی طرف رہیں گے، اپنا کلچر بچائیں گے، اپنی زبانیں بچائیں گے، رہن سہن اپنے انداز سے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مکالمت ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ہوں گے، مضبوط ہوں گے. ہمارا ثقافت بھی بچے گی، ہماری زبانیں بھی بچیں گی، ہم اپنے ریجن میں بھی رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو وفاق ہوگا وہ مضبوط ہوگا. اس طرح سے مضبوط ہوگا کہ ہم سب مل کے اس وفاق کے اندر ہوں گے. ہمارے فیصلے کوئی باہر سے نہیں کرے گا، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، سب کی نمائندگی ہوگی. یہ اہم ہے. لیکن اس وقت یہ نہیں کیا گیا. اس وقت ایوب خان جیسے عامروں کا ساتھ دیا گیا فاطمہ جناح کے مقابلے میں. اس کے بعد یحییٰ خان کا ساتھ دیا گیا مجیب الرحمان کے مقابلے میں. جو جمہوری قوتیں تھیں وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئیں اور یہاں پر ایک دستور توڑنے والے اور ایک خاص جو فیصلے اس قوم پر مسلط کرنے والے وہ آگے بڑھتے چلے گئے. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمیں یہ ملک ہمارے سامنے ہے. دنیا میں پاسپورٹ کے اعتبار سے دنیا کے سب سے نچلے ملکوں میں شامل ہے. داخلی سیکیورٹی کے اعتبار سے ہم دنیا میں نیچے سے چوتھے نمبر پر ہیں. آبادی ہماری جب یہ پاکستان بنا ہے آج سے 71 سال پہلے، مغربی پاکستان جو آج کا پاکستان ہے اس کی آبادی 27 ملین تھی، اب وہ 210 ملین ہو گئی ہے. ایک بم ہے جو پھٹ رہا ہے اور یہ حقیقی مسئلہ ہے. ہمارا پانی ختم ہوتا جا رہا ہے، ہماری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہمارا پینے کا پانی ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے دریا سوکھتے جا رہے ہیں، لیکن ہم کسی صورت اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ اللہ جی کر دے گا. تو اللہ نے تو عقل دی ہے آپ کو، اللہ تو ظاہر کر ہی دے گا، لیکن اللہ نے عقل دی ہے آپ کو. آپ خود دیکھیں کہ اس وقت حالت کیا ہے، اس کے لحاظ سے آپ اپنے فیصلے اپنے دماغ کے مطابق کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو صرف جبر نہیں اختیار بھی دیا ہے اور اسی اختیار کا تو فیصلہ پوچھنا ہے، اس نے سوال کرنا ہے. تو اس لیے وہ سب اللہ پر مت ڈالیں، کیونکہ اللہ نے آپ سے انہی اختیارات پر سوال بھی کرنا ہے. جو اختیارات آپ چھوڑ رہے ہیں، جن اختیارات کا آپ جواب دینے کو تیار نہیں ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو اللہ نے کرنے ہیں کام وہ ان دنوں لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور جو لوگوں کے کرنے کے کام ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ اللہ کر دے گا. زلزلے کی پٹی پہ رہتے ہیں، گھر ایسا نہیں بنائیں گے کہ کل زلزلہ آئے تو محفوظ رہیں، اور جب وہ مارے جائیں گے تو کہیں گے اللہ نے کیا ہے. اپنا نظام صحت اچھا نہیں کریں گے کہ بیماریوں سے محفوظ رہیں، جب بیماریاں لگیں گی تو کہیں گے اللہ نے کیا ہے. اپنا پانی کا نظام بہتر نہیں کریں گے کہ آپ صحت مند رہیں، جب گندے پانی سے آپ کے بچے مریں گے تو کہیں گے اللہ نے کیا ہے. یعنی آپ خود سارے جرم خود کریں، اور تھر میں بچے کیا اللہ میاں نے مارے ہیں؟ وہ ہم نے مارے ہیں. ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہ پیاس سے مر رہے ہیں بچے. جو لوگ اپنے بچے بیچ کے روٹی کھا رہے ہیں، یا جو اپنا آپ بیچ کے روٹی کھا رہے ہیں، بچوں کو روٹی لا کے دے رہے ہیں، وہ اللہ نے نہیں کیا، وہ ہم نے کیا ہے. وہ اپنے جرم لیں، وہ اپنے سر پر جرم لیں. یہ جرم اس طرف نہ ڈالیں، خدا کا واسطہ ہے. خدا نے ایک نظام بنایا، اس نظام کے تحت آپ نے جو کریں گے اس کا آپ کو صلہ بھی ملنا ہے،
اس کی آپ کو سزا بھی ملنی ہے. اور وہ خدا کی جو لائن ہے وہ بڑی واضح لائن ہے. اس کو بادل آئے گا، فلاں کنڈیشن ہوگی اور اس میں بارش ہوگی، یہ اس کا اصول ہے. آپ اس اصول میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ اگر 11ویں منزل سے چھلانگ ماریں گے تو یہ اس کا اصول ہے کہ آپ نے شدید زخمی ہونا ہے یا آپ نے مر جانا ہے. اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ نے تیار ہونا ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ ہم نے غلطیاں جو کی ہیں، جب تک کہ ہم ایک ان غلطیوں کو تسلیم نہ کریں، دو ان غلطیوں پر معافی نہ مانگیں اور ندامت کا اظہار نہ کریں اور ان غلطیوں میں ملوث افراد کو سزا باقاعدہ طور پر نہ دیں، اور تیسرا ہم یہ طے نہ کریں کہ ہم یہ دوبارہ غلطیاں نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ غلطیاں کرتے چلے جائیں گے. غلطی کرنا اہم نہیں ہے، غلطی کرتے جانا اہم ہے. وہ ظلم ہے. کہتے ہیں نا، وہ ایک مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. لیکن اگر آپ ایک سوراخ سے بار بار ڈسے جا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ مومن نہیں ہیں. یہ فطرت کا اصول ہے. آپ مومن پھر نہیں ہو سکتے کہ اگر بار بار ایک ہی سوراخ سے آپ ڈسے جا رہے ہیں. دوسری بات، اس ملک میں جو بھی حاکم طبقہ ہوگا، وہ فوج ہو کہ وہ سیاستدان ہو کہ وہ عدلیہ ہو کہ وہ میڈیا ہو، جو بھی اختیار رکھتا ہے، جس کا جو اختیار ہے، اس سے اس اختیار کی، اس ذمہ داری کی جواب طلبی ہونا چاہیے. اس ملک میں تمام ادارے ہمارے اپنے ہیں. یہ فوج بھی ہماری اپنی ہے، یہ ISI بھی ہماری اپنی ہے، اس ملک کی عدلیہ بھی ہماری اپنی ہے، اس ملک کے سیاستدان بھی ہمارے اپنے ہیں، اس ملک کے میڈیا بھی ہمارا اپنا ہے، اس ملک کے افسر بھی ہمارے اپنے ہیں. ہم نے ان سے جواب طلبی کرنی ہے. اس میں نفرت کا عالم نہیں ہے. یہ اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے تو یہ اس ملک کے لوگوں کو یہ حق دینا پڑے گا کہ وہ آپ کی پالیسیوں پر اپنی رائے دیں. ان کی رائے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، ان کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، ان کی تنقید بیجا بھی ہو سکتی ہے اور ان کی تنقید بجا بھی ہو سکتی ہے، لیکن دونوں ہی صورتوں میں ان سے آپ یہ آزادی چھین نہیں سکتے. یہ ایک نیا طریقہ آج کل آیا ہوا ہے کہ یہ تعمیری تنقید ہونا چاہیے. آپ کون طے کریں گے؟ ایک شخص تنقید کر رہا ہے، وہ تعمیری بھی ہو سکتی ہے، وہ تخریبی بھی ہو سکتی ہے. تخریبی ہے تو اس کو دلیل سے رد کر دیجئے. تعمیری ہے تو اس کو تنقید ہوتی ہے، وہ تعمیری یا تخریبی نہیں ہوتی، وہ تنقید ہوتی ہے. اگر وہ خراب تنقید ہے، غلط تنقید ہے، اس کو دلیل سے رد کیا جا سکتا ہے اسی وقت. وہ کسی کام کی نہیں ہوتی وہ تنقید، اس کو رد کیا جا سکتا ہے. کوئی غلط آدمی بات کرے گا، اس کو اس بات کا بڑے آسانی سے حقائق بتا کے اس کو جواب دیا جا سکتا ہے. لیکن جب تک آپ معاشرے میں مختلف رائے آنے نہیں دیں گے، جب تک معاشرے کے مختلف لوگ آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، جب تک معاشرے میں مختلف خیالیے پیدا نہیں ہوں گے، جب تک معاشرے میں بحث اور مکالمت کا ماحول نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم بار بار ایک ہی غلطی کرتے جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ جو بولنے والا ہے اسے راستے سے ہٹا دیا جائے، اسے خاموش کر دیا جائے. جو سوچنے والا ہے اسے چپ کرا دیا جائے، جو بات کرنے والا ہے اسے ہٹا دیا جائے، منظر سے ہٹا دیا جائے. جس کی بات سنی جا رہی ہے اس کے وہ تمام مینز کاٹ دیے جائیں. جو مطالبہ کرے حقوق کا، اس کو کہا جائے کہ یہ باہر کا آدمی ہے، یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے. کیونکہ ہم نے تو اس ملک کے لوگوں کو حقوق مانگنا سکھایا ہی نہیں ہے. ہم نے تو ان کو بچپن سے ہی سکھایا ہے کہ آپ نے سر تسلیم خم کرنا ہے، آپ نے غلام بن کے رہنا ہے. تو پھر بیچ میں یہ پتہ نہیں کون پیدا ہو جاتا ہے جو کہتا ہے جی ہمیں دستوری حقوق دیں. کوئی کہتا ہے جی کہ ہمیں ہماری زمین میں، یہ ہماری زمین ہے، اس میں ہمارے بچوں کی مستقبل ہے، ہم یہ ملک اپنا کسی کو نہیں دے سکتے. یہ کون لوگ ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو نصاب میں، ہم نے میڈیا کے ذریعے، ہم نے عدلیہ کے ذریعے، ہم نے تمام کے تمام اداروں کے ذریعے ان لوگوں کو یہ سوچ دی ہی نہیں ہے کہ وہ سوچیں اور سوال کریں. پھر یہ ایسے لوگ جو پیدا ہو جاتے ہیں وہ اکا دکا پہلے ہی کم ہوتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے یہ باہر کا ہے، اس کو فلاں نے مدد کی ہے، یہ فلاں کا جاسوس ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ غدار ہے. اور پھر ہم اس بات پر سوال کرنے کی بجائے، یہ سوچنے کی بجائے کہ صاحب وہ ٹھیک ہے، وہ جاسوس ہی ہوگا، یہ جو بات کر رہا ہے یہ کتنی غیر دستوری ہے، وہ جو بات کر رہا ہے یہ کتنی غیر قانونی ہے، وہ جو بات کر رہا ہے وہ کتنی ٹھیک یا کتنی غلط ہے. وہ ہم ٹھیک ہے، اس کو ہم غدار مان لیں گے، ہم ایجنٹ بھی مان لیں گے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے سوالوں کے جواب تو دینا پڑیں گے نا. یہ جو سوال ہیں یہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں؟ منظور پشتین ہے جی، ہاں جی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ تو ٹھیک رہا ہے لیکن وہ غدار ہے. ارے بھائی جب کہہ ٹھیک رہا ہے تو میں نے غداری کا اچار ڈالنا ہے اس کا. اگر غدار ہے یا وہ ایجنٹ ہے اس کو بھی ایک طرف رکھو. پہلا تو یہ کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. کیا ایسی بات کر رہا ہے جو ہمارے دستور کے خلاف ہے؟ نہیں. کیا ایسی بات کر رہا ہے جو ہمارے قانون کے خلاف ہے؟ نہیں. کیا ایسی بات کر رہا ہے جو ہمارے ملک کی سالمیت کے خلاف ہے؟ نہیں. کیا کہہ رہا ہے جی؟ حقوق مانگ رہا ہے. تو حقوق مانگ رہا ہے تو حقوق تو دینے چاہیے. پشتونوں کا حق ہے، یہ پشتونوں کا ملک ہے، یہ کیوں نہیں ملنے چاہیے حقوق ان کو؟ اسی طرح سرائکی ہیں، وہ کھڑا ہوگا ایک بندہ، وہ کہے گا جی یہ حقوق، وہ کہیں گے جی حقوق نہیں، تم لازمی طور پر تمہیں کوئی بھارت نے ایجنٹ تم بھارت نے مدد کر دی ہے یا کوئی موساد کی مدد ہو گئی ہے. ارے بھائی وہ جو بات کر رہا ہے وہ ایجنٹ ہے تو سزا دو، ایجنٹ ہے تو مقدمہ چلاؤ، سزا دو.
آپ کو پتا ہوگا اگر آپ کسی بندے کو ایجنٹ کہہ رہے ہیں تو آپ کے پاس ثبوت ہوں گے، تو اس ملک کے قانون کے مطابق اس کو سزا دے دو. لیکن جو بات وہ کر رہا ہے اس کا جواب تو دو. یہاں بہت صدیاں پہلے یہاں جرمنی میں ایک آدمی پیدا ہوا، اس کا نام تھا مارٹن لوتھر، اور اس نے یہاں ایرفرٹ کے علاقے میں، وہ اس دور میں یہاں پر کرسچینٹی بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی، وہ جو علاقے کے بادشاہ ہوتے تھے ان کے سروں پر تاج بھی، وہ جو کلیسا ہوتا تھا، جو چرچ ہوتا تھا وہ رکھا کرتا تھا، اور وہ جو علاقے کے جو بادشاہ ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ ایسے ہوتے تھے جیسے خدائیں ہیں، اپنے جو ان کے منہ سے نکل گیا وہی دستور ہے، وہی قانون ہے. تو اس نے اس علاقے کا جو وہ مارٹن لوتھر تھا، اس نے چرچ سے سوالات کیے، بہت معمولی سے سوال تھے کہ بھائی میں اگر جرمن ہوں تو میں جرمن زبان میں کیوں نہ بائبل پڑھوں، میں کیوں ایک ایسی زبان میں پڑھوں جو مجھے آتی نہیں ہے، تو اس طرح تو مجھے سمجھ نہیں آتی، پھر جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے منہ ماننا پڑتا ہے، یا جیزس تک پہنچنے کے لیے مجھے کلیسا کیوں چاہیے، کیا میں خود سے جیزس کے پاس نہیں پہنچوں. اس طرح کے سوالات تھے. اس کے بارے میں، اس کے سوالات کے جوابات دینے کے بارے میں اس کو کہا کہ یہ دین سے نکل گیا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا، چرچ سے غداری کی ہے اس نے. تو لوگوں نے کہا نہیں، مارٹن لوتھر کنگ اور چیز ہے، میں مارٹن لوتھر کنگ کی بات نہیں کر رہا. مارٹن لوتھر کنگ تو امریکہ میں جو سیاہ فام کی وہ تھی، وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بہت صدیاں پہلے مارٹن لوتھر کی بات کر رہا ہوں. خیر، تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو سزا دے دینا، اگر غدار ہے یا کافر ہے جو بھی ہے اپنے مسیحیت کے اعتبار سے ٹھیک ہے. یہ جو سوال کر رہا ہے یہ تو صحیح بات ہے یار، اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو جو سوال ہیں ان کا جواب تو دو. اس لیے یہ ہمیں بھی اب یہ طے کرنا پڑے گا، جس کے بارے میں بھی کہیں کیا کافر ہے، غدار ہے، ایجنٹ ہے، کہیں صاحب اگر غدار ہے، کافر ہے، ایجنٹ ہے، پاکستان کے قانون کے مطابق جو اس کی سزا بنتی ہے ضرور دیں، مگر جو اس نے کہا ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کتنا دستوری یا غیر دستوری ہے. اگر وہ غیر دستوری نہیں ہے تو اس پہ بات ہوگی. وہ بے شک وہ غدار ہے یا کافر ہے، ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو کہہ رہا ہے وہ کتنا دستوری، کتنا غیر قانونی، کتنا قانونی ہے، اس پر کیوں بات نہیں ہو رہی. یہ جب ہمیں سمجھ میں آ جائے گی بات تو شاید ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ورنہ ہم یہ غلطیاں کرتے چلے جائیں گے. آج 71 سال ہو گئے ہیں، آئیے ہم خود سے وعدہ کریں کہ اس 71 سال میں جو غلطیاں ہم نے کی ہیں وہ غلطیاں اب ہم دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. اس 71 سال میں ہماری زمین پر انسانی حقوق کی جو پامالی ہوئی ہے اب ہم وہ نہیں ہونے دیں گے. اس دستور میں ہماری ثقافتوں، ہماری زبانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ہم وہ نہیں ہونے دیں گے. رفتہ رفتہ ہماری صدیوں پرانی زبانیں وہ مرتی جا رہی ہیں، ان کے اندر علم ختم ہوتا جا رہا ہے. گنتی کی کتابیں جو ان میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں، دنیا کا علم بڑھتا جا رہا ہے، ہماری زبانیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں. ہماری ثقافت پر دوسروں کے رنگ اس لیے آتے جا رہے ہیں، ہماری ثقافت اتنی مضبوط تھی کہ یہاں پر سکندر اعظم آیا ہم اپنی جگہ پر کھڑے رہے، یہاں پر ایرانی آئے ہم اپنی جگہ پر کھڑے رہے، یہاں پر بدھسٹ آئے ہم اپنی جگہ پر کھڑے رہے، یہاں پر عرب آئے ہم اپنی جگہ پر کھڑے رہے، یہاں پر انگریز آئے ہم اپنی جگہ پر کھڑے رہے. ہماری زبانیں اور ہماری چیزیں وہ قائم رہیں. لیکن اس کے بعد اس 70 سالوں میں ہم نے اپنی ثقافتوں کا، اپنی زبانوں کا کباڑہ کر کے رکھ دیا. نہ ان کے اندر اب کوئی علم آ رہا ہے، نہ ان کے اندر بات ہو پا رہی ہے. ہم نے خواہ مخواہ کے غلاف چڑھا کے اب ہم چال ڈھال میں ہم بن گئے ہیں گورے، بننے کی کوشش کرتے ہیں ہم عرب، اور ہیں ہم ہندوستانی. تو اس طرح سے تو ملک نہیں چلتے. اس ملک میں جو تہذیبیں ہیں وہ ہماری طاقت ہیں. جب بھی دیکھیں، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہمارے یہاں رائٹر ان کو کہا جائے جی پاکستان کی تعریف کریں، پہاڑ خوبصورت ہیں، ریگستان ہیں اس ملک میں، گلیشیئرز ہیں اس ملک میں، سرسبز و شاداب وادیاں ہیں اس ملک میں وسائل ہیں، اس ملک میں ایٹمی طاقت ہے. ارے بھیا، سب سے پہلے اس ملک کی سب سے بنیادی طاقت یہ ہے اس ملک کے انسان، اس ملک میں رہنے والے پاکستانی، اس ملک کے پشتون، اس ملک کے بلوچ، اس ملک کے سندھی، اس ملک کے مہاجر، اس ملک کے پنجابی، اس ملک کے سرائکی، اس ملک کے گلگت بلتستانی، اس ملک کے کشمیری. اور یہ کشمیری اور گلگت بلتستانی دستور کے مطابق پاکستان نہیں آتے، لیکن میں محبت میں کہہ رہا ہوں، اپنے مستقبل کا فیصلہ وہ خود کرنے والے ہیں. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اس ملک کے انتظام میں آتا ہے وہ ہے ہماری طاقت، وہ ہے ہمارا غرور. اس ملک پر بولی جانے والی زبانیں، اس ملک پر پہنے جانے والے کپڑے، اس ملک میں کھایا جانے والا خوراک، یہ ہے ہماری طاقت. یہ جو پہاڑ، ریگستان، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، ہماری صدیوں کی محبتیں ان کے ساتھ بھی، لیکن اصل طاقت تو انسان ہے. اگر یہ اصل طاقت ہم اپنی چھوڑ دیں گے تو پھر تو ہمارا بھارت سے مقابلہ
ایٹم بم کا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا بھارت سے مقابلہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے انٹرنیشنل نالج میں اتنے پیپرز کنٹریبیوٹ کیے ہیں, ہم آپ سے زیادہ کریں گے. آپ کے پاس اتنی یونیورسٹیز آپ کی مضبوط ہیں, ہم اس سے زیادہ یونیورسٹیز آپ سے بنا کے دکھائیں گے. آپ کے ہاں جو صحت کے شعبے میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ہم اس سے بڑی ڈیولپمنٹ کر کے دکھائیں گے. یہ ہے طاقت, اور پھر اس پہ مقابلہ کریں. آپ کا پروڈکٹ ہے, اس کی عالمی منڈی میں قیمت یہ ہے, ہم اس سے بہتر پروڈکٹ بنا کے دکھائیں گے آپ کو ہم. اور پھر آخر جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ, ہندوستان, پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش, یہ تمام کے تمام ممالک اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جب اقتصادی اور معاشی تعلقات جوڑیں گے تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کے ہاں امن بھی آ جائے گا, آپ کے یہاں ترقی بھی آ جائے گی. آپ سب سے پہلے ایک دوسرے کا وجود تو تسلیم کریں. آپ بنگال کے لوگوں کو تسلیم تو کریں کہ بھائی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, ہمیں معاف کر دو, آئندہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے. اب بتاؤ اب کیا کرنا ہے, ہو گئی غلطی, ہم معذرت کر رہے ہیں, یہ لو بھائی ہمارا سر نیچے اس موضوع پر, اب بتاؤ کہ کیا کرنا ہے. جو غلطی ہوئی ہے ہو گئی, ہم سے پچھلی جنریشن نے کر دی تھی, غلطی ہو گئی, ہم اس پر نادم ہیں. اب کیا کرنا ہے ہم نے, اب ہم کس طرح سے آگے بڑھیں. ہندوستان کے ساتھ بیٹھا جائے, ان سے بات کی جائے, بھائی جو مسائل ہیں کس طرح سے آگے بڑھیں. جہاں جہاں غلطی ہے وہ غلطی ختم کرتے ہیں, آؤ اور مقابلہ کرتے ہیں ہم تعلیم کے میدان میں, خوراک کے میدان میں, تحقیق کے میدان میں. یہاں مقابلہ کریں اور یہاں جیت کے دکھائیں. تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ مسلسل جذباتی بیان, وہ جی ہم یوں کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, اس سے ہونا کچھ نہیں ہے. آج تک نہیں ہوا, 71 سال میں نہیں ہوا, تو 71 سال اور گزر جائیں گے. اور ہم کیا, ہمارے دادا کی, میں نے بتایا نا کہ ہمارے دادا کی جنریشن اگر اس وقت کھڑی ہوتی تو آج ہمیں یہ لڑائی نہ لڑنا پڑتی. لیکن آج اگر ہم نے یہ لڑائی نہ لڑی تو ہمارے پوتے پوتیاں, ان کو پھر یہ لڑائی لڑنا پڑے گی. کسی نہ کسی کو تو یہ لڑائی لڑنا پڑے گی. یہ جذباتی نعرے, یہ کبھی مذہب کو سامنے رکھ کے, کبھی قوم کو سامنے رکھ کے, کبھی مسلک کو سامنے رکھ کے, کبھی فرقوں کو سامنے رکھ کے ہمیں مسلسل تقسیم کیا جاتا رہے گا. ہم غلام کے غلام رہیں گے. جو کسان ہے اور دوسری طرف چودھری ہے وہ چودھری رہے گا, کسان مزارہ رہے گا, جو سردار ہے وہ سردار رہے گا, نیچے جو خاکروب ہے وہ خاکروب ہی رہے گا. اس ملک کی اقلیتیں ہیں وہ تنگ آتی رہیں گی, وہ مرتی رہیں گی, وہ آہستہ آہستہ یہ ملک چھوڑ کے جاتی رہیں گی. اقلیتوں کی تعداد 1947 میں کیا تھی اور اب کیا ہے. تو اس طرح تو یہ معاشرہ تقسیم کا شکار ہوتا چلا جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک آگے جائے, آج آزادی کا دن ہے, تو یہ طے کریں کہ ہم واقعی آزاد ہوں گے. اس تمام وہ جو غلطیاں ہم نے پچھلے 71 سال میں کی ہیں, اب ہم ان غلطیوں سے بھی آزادی حاصل کریں گے. اب ہم سچی معنوں میں خود مختاری کی طرف جائیں گے. اب ہم IMF اور یہ جو قرضے ہیں, یہ سارا یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی اقتصادیات کو پٹڑی پر نہیں لا پا رہے ہیں. ہم لائیں گے, ہمارے لوگوں پر انویسٹ ہوگا, ہماری جامعات آگے بڑھیں گی, ہم تحقیق اور سائنس میں آگے جائیں گے, اور پھر ہم واقعی میں ایک آزاد اور خود مختار ملک اور قوم بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. جب تک قوم مضبوط نہیں ہوگی, ملک مضبوط نہیں ہو سکتا. فوج کے مضبوط ہونے سے, کسی ایک ادارے کے مضبوط ہونے سے قومیں مضبوط نہیں ہوتی. جب پوری قوم مضبوط ہوتی ہے تو فوج بھی مضبوط ہو جاتی ہے, عدالتیں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں, سیاستدان بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, میڈیا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. قوم جو بیس ہے, وہ قوم اگر واقعی میں صحیح معنوں میں وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان کے تمام لوگوں کو جشن آزادی کی مبارکباد, اور ہندوستان میں جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے, ہندوستان کے تمام لوگوں کو بھی آزادی کی بہت بہت مبارکباد. کم سے کم اس موضوع پر ہم اکٹھے ہیں کہ 14 اگست اور 15 اگست کو ہم نے گوروں کو یہاں سے نکال کے اپنا علاقہ اپنے ہاتھ میں تو لیا تھا. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ ہم ہندوستان میں بھی اور یہاں پر بھی ایک خاص اشرافیہ ہے جس نے اس پورے سب کانٹیننٹ کو یا بر صغیر کو اس پر اپنا قبضہ رکھا ہے. اس سے وہ خاص کلاس ہے جو ہماری جان نہیں چھوڑ رہی ہے. آئیے اس کلاس سے بھی اب اپنی جان چھڑائیں. آئیے ان لوگوں سے جو 1-2% لوگ ہیں اور نیچے پوری غربت ہے, نہ تعلیم میں انویسٹ ہو رہا ہے, نہ صحت میں انویسٹ ہو رہا ہے, ان سے یہ ملک واپس لے کے اپنے اپنے ممالک میں علم, تعلیم, صحت, جامعات, سائنس, ٹیکنالوجی, بہبود, ریٹائرمنٹ, ان سب چیزوں کو ہم ایڈریس کریں تاکہ ہم اچھے اور باوقار ممالک بن سکیں. یہی میرے خیال میں میرا اس بزم میں, اس بیٹھک میں, یہ آپ تمام لوگوں سے, جو پاکستان میں رہنے والے ہیں ان کو بھی, جو ہندوستان میں رہنے والے ہیں ان کو بھی, اور جو دیگر ممالک کے لوگ ہیں جو اردو سمجھتے ہیں, ان سب کے لیے بھی پیغام یہی ہے کہ اپنے ملک کو آپ اون کرتے ہیں تو اس ملک کی پالیسیوں پر نگاہ رکھیں. جہاں جہاں آپ کو خرابی لگے اپنی رائے ضرور دیں. نفرت انگیزی کبھی کسی صورت نہیں, تشدد کا راستہ کسی صورت نہیں, کسی مسلک, کسی فرد, کسی قوم کو نشانہ بنانے کی ضرورت بالکل نہیں, گالیاں یا گھٹیا زبان کا استعمال بالکل نہیں,
مذہب کو یا دیگر چیزوں کو وہ نشانہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. اپنی بات اچھے علمی اور مکالمت کے انداز سے ضرور کریں, اپنی رائے ضرور دیں, اسی طرح ہم بہتر ملک بن سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, کوئی پیغام ہو تو ضرور پہنچائیے گا, اور یہ بیٹھک وہ زیادہ سے زیادہ احباب تک آپ پہنچا دیجیے گا. آداب عرض. پاکستان کو اور ہندوستان کے لوگوں کو سب کو جشن آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد.